बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपने ख़िताब में ये कहा है कि भाई ये जो बात होनी थी हो गई, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए और यही जो हम जंगों पर ख़र्च कर रहे हैं ये अवाम की फ़लाह बहबूद पर ख़र्च होने चाहिए। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर की अमेरिकी सदर ट्रंप साहब से मुलाकात के इम्कानात हैं। शो के अगले हिस्से में हम बात करेंगे सैलाब मुतासरीन की बहाली का अमल। DGPDI में हमारे साथ होंगे इरफान अली काठिया साहब। और इसी तरह बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात ये कि FBI ने ये फ़ैसला किया है, ज़राए से ये ख़बर आई है कि सोशल मीडिया पर नमूद नुमाइश करने वाले पैसों, ज़ेवरात और अपनी गाड़ियों की उनके गिर्द घेरा तंग करने लगी है FBI। ये कैसे होगा, इस पे भी बात करेंगे। दिशान मर्चेंट हैं हमारे साथ, टैक्स के माहिर हैं। और इसी तरह गुलाम मुर्तज़ा जो हैं हमारे साथ, एक न्यूज़ के ब्यूरो चीफ है इस्लामाबाद, कि इस खबर का क्या नतीजा निकलेगा, क्या ये दुरुस्त फ़ैसला है या नहीं है, इन सारे मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ साबिक सफ़ीर जनाब आबदा हुसैन साहिबा हमारे साथ होंगी। सेनेटर ताहिर खलील सिंधु साहब, आप रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, तो हमारे साथ होंगे। मैं आबदा साहिबा आपसे आगाज़ करूँगा। ये जो बयान है कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, मुज़ाकरात की पेशकश, क्या ये जो बर्फ़ है ये पिघल रही है या इसके कोई इम्कानात नज़र आ रहे हैं? और इसका जो बैकग्राउंड है हमारा लंबा चौड़ा इंडिया के साथ, तो पाकिस्तान ने तो कर दिया स्टार्ट, अब आप आगे क्या देख रही हैं? देखिए, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हिंदुस्तान से गुफ्तगू अगर होती है तो कश्मीर का मामला जो है वो सामने आता है और हिंदुस्तान के साथ पेशरफ्त उसी सूरत में हो सकती है कि वो कश्मीर के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ है उसको तर्क करके और एक सेटलमेंट की तरफ पाकिस्तान के साथ मिलके वो चलें। तो अगर सूरत हाल ऐसी बनती है फिर तो मुज़ाकरात हिंदुस्तान पाकिस्तान के कामयाब होंगे, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये मुज़ाकरात रस्मी तौर पे हो जाएंगे लेकिन इनका कोई नतीजा हासिल नहीं होगा। तो आप कह रही हैं यानी कश्मीर पहली बुनियाद यानी कश्मीर है, अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसके ऊपर कुछ तय कर लें तो फिर ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं? जी, मैं यही कह रही हूँ कि कश्मीर का मामला जो है उसको अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए और हिंदुस्तान को उसके हवाले से अपना रवैया बदलते हुए कश्मीरियों को जो उनकी ख्वाहिश है उसके मुताबिक वो अमल करें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सेनेटर साहब, ये एक तो इम्कानात हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात के, क्या हो सकता है इसमें? और इससे आगे फिर जनरल असम्बली से खिताब है, ये भी इम्कानात हैं कि फ़लस्तीन पर ख़ास तौर पे बात होगी। और यही वाली जो तकरीर है इसके कॉन्टेक्स्ट में मैं चाहूँगा कि आप कुछ बताएं कि इन्होंने कहा जी भारत से बराबरी की बुनियाद पर बात करना चाहते हैं, मसला कश्मीर हल किए बगैर पाक भारत ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। और फिर वही बात कि जो हम पैसे यहाँ पर खर्च कर रहे हैं, जंगों में अपनी तवानाइयाँ खर्च कर रहे हैं, हमें ये फ़लाह के लिए खर्च करने चाहिए दोनों तरफ। आपको और बेगम आबदा हुसैन साहब को बहुत ज़्यादा अस्सलाम वालेकुम सलाम। मैं समझता हूँ मेरी बड़ी खुशबख्ती है कि आज मैं उनके साथ बैठा हूँ और वो साथ तशरीह की गुफ्तगू हैं। जो कुछ उन्होंने फरमाया, शी इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल लेडी कि जब तक 375 जो बाय प्रोफेशन आई एम लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और आपको पता 4 दफ़ा मैं मिनिस्टर भी रहा हूँ पंजाब में, अभी सेनेटर हूँ, जब तक 375 जो इंडिया ने और 35A का जो आइन का हुलिया बिगाड़ के जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन था यूएनओ की तरफ से करारदाद पास हुई थी। और बेगम साहबा को तो बहुत ज़्यादा पता, चूँकि ये सफ़ीर भी रही हैं और सियासत में भी बहुत ज़्यादा इनका नाम है। तो इस हवाले से जो कश्मीरी हैं हमारे बहन भाई हैं, जो उनका जो चाहे वो जिस तरफ भी जाना चाहते हैं, लेकिन अगर मोदी शरारत कर रहा है हिंदुत्व के हवाले से तो फिर उस हवाले से तो मैं मुज़ाकरत की बात जहाँ तक है, चूँकि आज आलमी यौम अमन है, उस हवाले से बहुत अच्छा, ये बड़ा पॉजिटिव मैसेज है, ये एक स्टेट्समैन का मैसेज है। It's not the message of only Prime Minister, it's the message of the statesman. But on the other hand, even मेरा ताल्लुक मुस्लिम लीग नून है, but I will support to the version of the Begum Abda Hussain Sahaba
کہ پہلے ان لوگوں کو جن کے روزانہ بیچارے پتہ نہیں کتنے لوگ شہید ہوتے ہیں، جن کے وہ جو مار کے ان کو اپنا جو شرے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں نکال رہے ہیں، تو اس مسئلے کو تو حل نکالا، بیسک مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا تب تک یہ گفتگو جو ہے اتنی بااثر نہیں ہوگی جتنی ہونی چاہیے. تو ہمارا چونکہ سٹینڈ یہی ہے، پرائم منسٹر صاحب کا بھی سٹینڈ یہی ہے. پہلے چونکہ انہوں نے اپنے طور پہ آرٹیکل 375 میں 375 جو ان کا کانسٹیٹیوشن ہے انڈیا کا، اور 35A کو چینج کر کے اس کا جو حق خود اپنے طور پہ اقوام متحدہ کے معاہدوں کے خلاف جا کے انہوں نے سارا کچھ کیا ہے. تو اگر اس طرح سے ہوگا تو یہ بہت اچھا ہے، لیکن یہ میسج بہت اچھا ہے. اور اگر ٹرمپ صاحب سے بھی بات ہوتی ہے تو ان کے ساتھ بھی یہی ہمارا موقف ہوگا. دیکھیں پاکستان اس وقت استحکام کی راہ پر چل نکلا ہے، اور پاکستان کے جو حالات ہیں دن بدن آپ دیکھیں، جو پہلگام کا واقعہ جھوٹا ایک سیلف فیبریکیٹڈ اور سب کچھ جو تھا مودی نے بنایا. ایک تو چلو آپ کی اب مودی سے جان چھوٹ جائے گی کہ آپ نے خود ہی قانون پاس کیا تھا کہ 75 سال کے بعد بندہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، تو کل اس کی عمر 75 ایئرز ہو گئی تھی. نمبر 1. نمبر 2 ابھی دیکھنا یہ پڑے گا کہ دنیا ابھی چونکہ ابھی رائٹ نو میں ہم سمجھتا ہوں یہ بلیسڈ پیپل کہ ایک طرح پہلی دفعہ صحیح طریقے سے جو ہے اپنا آرمی جنرل عاصم منیر صاحب اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ایک ہی لائن پہ ہیں. بڑی دیر کے بعد ایک کتاب پہ آئے ہیں. مطلب آج وہ موقع ختم ہو گیا کہ پہلے آپ کو لے کے پھر آپ ان کو یزید کہیں یا کچھ اور کہیں یا میر جعفر کہیں میر صادق کہیں. نو، ابھی یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے. اور پھر بالکل بات درست ہے کہ جو جنگ کا بھی جو حل ہوتا ہے، جو جنگیں جب ہوتی ہیں ان کا الٹیمیٹلی امن مذاکرات ہی ہوتے ہیں. تو بالکل یہ درست ہے، رائٹ اپروچ ہے، ایٹ رائٹ ٹائم ایٹ فار دا رائٹ پرپز کہ مذاکرات ہوں گے تو اس میں لوگوں کی ترقی ہوگی. جتنے پیسے ادھر لگائے جاتے ہیں دفاع کے لیے یا مختلف چیزوں کے لیے لگائے جاتے ہیں، وہ کامن مین کی جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے لگائے جائیں گے. تو اللہ کرے ملاقات ہو جائے ان سے بھی، ٹرمپ صاحب سے بھی، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی، تو آپ بھی اور زیادہ برف پگھلے گی. اور یہ جو سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بہت بڑا استحکامات کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے. لیکن اب اس کی ضرورت ہے کہ جو باقی ممالک ہیں، جو کچھ ہمارے اپنے اسلامی ممالک بھی ہیں جو اس میں ابھی نہیں ہیں، they have some differences with Saudi Arabia or with other countries، ان سب کو بھی آنا چاہیے تاکہ آپ ایک تبھی طاقت بن سکتے ہیں جب آپ سارے اکٹھے ہوں گے. عابدہ صاحبہ، یہ جو امریکی صدر ہیں انہوں نے اس وقت بھی کوشش بھی کی، اور پھر یہ کریڈٹ بھی، ظاہری بات ہے جو بندہ کام کروانے کی کوشش کرتا ہے آگے بڑھتا ہے وہ کریڈٹ بھی لیتا ہے. ابھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنرل اسمبلی والا جو معاملہ ہے یہاں پہ یا کوئی ملاقات ہو جاتی ہے تو پاکستان اور انڈیا کی، جو پاکستانی وزیر اعظم نے یہ بیان دے دیا ہے، اس کے بعد کہ امریکی صدر کی جانب سے کوئی کوشش کروائی جائے کہ وہ ان دونوں ممالک کو بٹھا سکیں، کوئی اس طرح کی چیز نظر آتی ہے آپ کو؟ کیا یہ میرے سے اگر آپ کا؟ جی عابدہ صاحبہ، آپ سے میرا سوال ہے. تو جی میں یہ عرض کروں گی کہ اگر میاں شہباز شریف کی صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوتی ہے تو یقیناً صدر ٹرمپ میاں شہباز کو اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان اور ہندوستان مذاکرات کے ذریعے اپنے جو خلفشار ہیں ان کو ختم کرے اور دوستانہ رویہ ایک دوسرے کی جانب اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسی بات اگر ہوتی ہے، میاں شہباز شریف کو صدر ٹرمپ کو یہ کہنا ہوگا کہ پاکستان کے تحفظات ہیں، اور ہندوستان اگر پاکستان کے ساتھ بات کرتا ہے تو کشمیر کا معاملہ جو ہے اس کا حل بڑا ضروری ہے کہ جیسے کشمیر کی عوام چاہتی ہے ان کا مستقبل اسی جانب ہندوستان قائم کرنے دیوے. بالکل ٹھیک ہے. اور ساتھ میں یہ جو بات ہے آپ نے کہا نا، ٹھیک ہے کشمیر پہلے ہماری پرائورٹی ہے، لیکن یہ بات سچ ہے کہ انڈیا کو بھی ہمارے سے الجھنے میں زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور ان کی بھی وہ جس ٹریک پہ جا رہے تھے درمیان میں ایک دم سے یہ جھٹکا لگا ہے کہ پاکستان سے جب وہ الجھا ہوا اور پھر یہ جنگ کی ایک صورتحال نکلی ہے. جی دیکھیے، یہ ہندوستان پاکستان کے کا معاملہ جو ہے یہ ہمیشہ اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے،
اور جب تک کہ دونوں ریاستوں کی قیادت اس بات پہ گامزن نہ ہو کہ ہر صورت میں ہم نے اپنے خدشات دور کرنے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا. اور اس کو آپ کس طرح سے، جس طرح سے طاہر خلیل سندھو صاحب نے بھی ذکر کیا کہ پاکستان کا جو سعودی عرب کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے، دفاعی معاہدہ، اس کو کتنی بڑی کامیابی آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہمیشہ بڑے مثبت رہے ہیں اور ان کو اسی مثبت انداز میں آگے بڑھنا چاہیے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ جب آپ نے کر لیا ہے، آپ نے کہا کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے پہ تصور ہوگا، اب اس کے بعد شاید انڈیا جو ہے ہمارے سے اس طرح سے نہیں الجھے گا. اس کانٹیکس کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیے، انڈیا کو اپنا رویہ پاکستان کی جانب بدلنا ہوگا. وہ جو پاکستان کے حوالے سے ایک تلخی کا ہمیشہ اظہار کرتے ہیں، اس رویے کو ان کو ترک کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. طاہر خلیل سندھو صاحب، یہ ایک وہاں پر آپ کا اوورسیز کنونشن جہاں سے خطاب فرمایا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، یہ اس وقت جو ساری صورتحال بنی ہے، جنگ ہے، اس کے بعد فتح ہے، اس کے بعد یہ ایک معاہدہ ہے، حکومت اسے کس طرح سے دیکھ رہی ہے پوری دنیا میں جب پاکستان کا نام اس طرح سے گونج رہا ہے؟ تو یہ جو سفارتی کامیابیاں ہیں، ان کو آگے لے کے کیسے بڑھے گی حکومت؟ کیا سوچا جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دس از بلیسنگ فار پاکستان اینڈ فار پاکستانی پیپل. یہ اللہ پاک کی طرف سے کرم ہوا ہے. اور اصل میں مسئلہ جو محترمہ بیگم عابدہ حسین فرما رہی تھی، اصل میں ہوا یہ ہے کہ یہ جو پہلگام والا واقعہ تھا، اس میں انڈیا انویل ہو گیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور جب وہ پوری دنیا کو پتہ چلا کہ بیکاز دے ہیو نو اینی کوجنٹ ایویڈنس کسی بات کی، ہم نے ان کو آفر کیا کہ آپ کسی بھی ملک سے، کسی غیر جو جانبدار ہیں ان سے تفتیش کروا لیں، اس کی انکوائری کروا لیں، لیکن دے ریفیوزڈ اٹ. تو جو ابھی بیگم عابدہ حسین صاحبہ نے فرمایا ہے کہ اس کو اپنا ایٹیچیوڈ چینج کرنا پڑے گا، ہندوتوا سوچ جو ہے وہ ختم کرنے. اصل میں مودی کو پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ اس کو اندر سے بھی جو اس کا اپنا ان کے جو الیکشن ہونے، آپ اس میں رزلٹ دیکھیں گے. میں آج آپ کو پیشن گوئی کرتا ہوں کہ ہی ول لوز دا نیکسٹ الیکشن، کیونکہ جو انڈیا کے اندر سے آج بھی آپ دیکھیں جو راہل گاندھی نے اور دوسرے لوگوں نے اس کے بارے میں سپیچز فرمائی ہیں، اور ان کے آج جو وزیر داخلہ تھے انہوں نے جا کے اس کے خلاف بات کی، تو آگے سے لوگوں نے نعرے مارنے اس کے خلاف شروع کر دیے، راہل گاندھی کے خلاف. تو اس حوالے سے چونکہ وہ بار بار چونکہ دے ہیو نو اینی ایویڈنس ریگارڈنگ پہلگام، اور اس سے پہلے ان کا کوئی بڑا کنٹرول ہوتا تھا. دس از دا ریزن کہ ابھی جو ہے وہ اگر وہ اپنا ایٹیچیوڈ چینج کرتا ہے اور کشمیر کو اس کی اصلی حالت دیتا ہے تو اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا اور یہ ڈیفینیٹ ہوگا. لیکن ایک بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ دیز ریلیشنز آر ویری وائٹل اینڈ ہیو اے پیوٹل اپروچ. اور جس طرح سے بھی ایک دفعہ پہلے بھی معاہدہ ہوا تھا، تو اب ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان کے اس وقت بھی بہت سارے لوگ بیرون ملکوں میں گئے تھے مزدوری کے لیے، کام کرنے کے لیے، اپنی غربت ختم کرنے کے لیے. تو اب اس طرف کو جانا چاہیے تاکہ عام لوگوں کی زندگی بدل سکے. بیسک تو آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھو صاحب کہ اسی معاہدے کے بعد پاکستان آگے بڑھے گا، یعنی پاکستان کی معاشی ترقی میں بھی سعودیہ کردار ادا کرے گا؟ ناٹ اونلی سعودی عرب، ایون ڈیفینیٹ باقی جو عرب ممالک ہیں اور بہت سارے ممالک وہ بھی کریں گے، تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں اور ہمارے بڑے محنتی لوگ ہیں پاکستان کے. میرا گاؤں بیگم صاحب کو بالکل قریب ہے. میری اپنا بہن پڑھاتی تھی سیکرڈ ہارٹ کانوینٹ میں، جہاں سے بیگم صاحب پڑھی ہوئی ہیں، تو شی واز سسٹر نان. تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ میرا ان کے بالکل 424 منٹگومری. تو ہمیں پتہ ہے کہ جب تک ہم آپس میں یہ مل کے نہیں بیٹھیں گے، اور بات اصل میں یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں یہ بڑے محنت، میرے اپنے گاؤں سے بہت لوگ گئے تھے باہر اور پھر انہوں نے اپنے حالات چینج کیے، بچوں کو پڑھایا. تو ترقی تو یہ ہوگی نا، اجتماعی ترقی، کہ آپ اپنے لوگوں کو، اور ہوگا بھی ایسے ہی. پرائم منسٹر از ویری کین فار دیٹ تھنگس کہ اپنے لوگوں کو وہاں پہ بھجوایا جائے تو تاکہ وہ محنت کرے. لیکن یہ جو اسٹیپ لیا گیا، یہ اسٹیپ بہت بڑا ہے جی، اور یہ ویری پازیٹیو. آئی ول سے اگین کہ دس از اے بلیسنگ آف گاڈ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے پاکستان کو. عابدہ صاحبہ، یہ جو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ بھارت سے برابری کی بنیاد پہ بات کرنا چاہتے ہیں، ہماری تو ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے. انڈیا کیوں نہیں یعنی اس طرح سے دیکھتا بات کو کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمارا پرانا جھگڑا ہے، لیکن برابری کی بنیاد؟ اور کیا اب صورتحال مختلف ہو چکی ہے؟ اگر میں کہوں کہ اس مئی کے بعد اب جو ہے بات کرنے میں اگر ہم نے پہل کر دی ہے، تو اس کے نتیجے میں دوسری طرف سے کیا رسپانس آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جی، تاریخی طور پہ
ہندوستان کا پاکستان کے جانب رویہ ہمیشہ منفی رہا ہے اور اس رویے میں تبدیلی کسی سٹیج پہ بھی نہیں آئی. اب وقت آ گیا ہے کہ ہندوستان اس رویے کو ترک کر کے اور پاکستان کے ساتھ دوستانہ قدم بڑھائے. اس میں ہندوستان کا بھی فائدہ ہے اور پاکستان کا بھی. جب تک ہندوستان ایسا نہیں کرے گا تو پاکستان کو حالات جوں کا توں رکھنے پڑیں گے. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ وہاں سے یہی سرد رویہ رہے گا تو پاکستان کو بھی پھر اس طرح ہی کرنا پڑے گا. پاکستان اگر پہل کر چکا ہے تو اب وہاں سے کوئی نرمی آنی چاہیے تاکہ بات آگے بڑھے. صحیح بات ہے. وہاں سے یہ ہندوستان کیونکہ بڑی ریاست ہے تو ان کو پیش رفت کرنا ان کے لیے ضروری ہے. اور اس سچویشن میں جب مودی وہاں پر ہیں اور مسلسل وہاں پر وزیر اعظم وہ بن رہے ہیں، دوسری جو کانگریس جو ہے شاید ان کا رویہ اگر تاریخی طور پہ دیکھیں کیا ہمارے سے بات چیت میں بہتر رہا ہے یا ان کی نسبت؟ دیکھیے مودی تو پاکستان کے حوالے سے کافی ہاسٹائل رہا ہے اور اس کو اپنا رویہ کلی طور پہ بدلنا ہوگا اگر مذاکرات میں پیش رفت ہونے کا کوئی امکان ہو. تو عابدہ صاحبہ، یہ مودی جی یہاں پر بھی آئے تھے نواز شریف صاحب کے ہاں ان کے ایک فنکشن پہ بھی، تو یہ بڑا بریک تھرو تھا اس وقت بھی. کیا ہم پاکستان دوبارہ سے یہاں پہ آ کے ہم کیوں یہ بحث کر رہے ہیں؟ یعنی ان کا ادھر آنا اس بات کی دلیل تو تھا کہ وہاں سے بھی چاہتے ہیں. جی آپ خلیل صاحب یہ جو بات میں نے کہی ہے یہی سوال آپ سے کہ نریندر مودی تو آئے، بڑا پن تھا میاں نواز شریف صاحب کا، اور یہ جو ڈپلومیسی ہوتی ہے بیگم صاحبہ بہت اس کو بہت زیادہ شی بیٹر انڈرسٹینڈ کسی اور آدمی کے علاوہ. تو یہ بڑا پن ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اس طرح سے کریں دعوی یا واٹس ایور وہ آئیں، لیکن اس نے اپنی جو نیچر ہوتی ہے نا جی، وہ جو ابھی انہوں نے کہا ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ، اس کو اور ہاسٹائل بھی ہے ڈیسپریٹ بھی ہے، اس نے اس کے باوجود چینج نہیں کیا. تو اب شاید ان چیزوں کی بھی گنجائش نہیں ہے کیونکہ اس کی نیچر کا کہتے ہیں نا نیچر کانٹ بی چینج، وہ نہیں تبدیل ہو رہی. تو مطلب دیکھیں نا اس کے بعد اس نے کیا صلاح دیا کہ اس نے جا کے تو جو مقبوضہ کشمیر تھا اس پہ قبضہ کر لیا، اور ابھی اپنے لوگوں کو زیادہ وہاں پہ بسا رہا ہے کہ اگر خود رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن ہو تو تاکہ وادی وہ اپنی زیادہ کرے، لیکن ایسے نہیں ہوگا. کشمیریوں کے جذبے کو آئی سلوٹ کہ وہ آج بھی جب بھی ان کے آگے منہ کے مائک کرتے ہیں تو پاکستان زندہ باد کہتے ہیں یا کشمیر زندہ باد کہتے ہیں. تو دے ڈونٹ وانٹ بی دا پارٹ آف دا انڈیا. اور ہمارا ان سے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، ہر چیز ملتی ہے. اس حوالے سے جو بیگم صاحبہ نے فرمایا بالکل درست ہے کہ اس کو اپنا یہ ہاسٹل ایٹیٹیوڈ چینج کرنا پڑے گا. اور تب بھی جب آپ کے دل صاف نہیں ہوں گے پھر آپ کی کوئی جتنا مرضی آپ ایک دوسرے سے گلے بلغیر ہو جو مرضی کریں، وہ آپ کے جو کام ہیں وہ نہیں ہو سکتے. پھر آپ کی اس کا مطلب ہے کہ انٹینشن بیڈ ہے. عابدہ صاحبہ، یہ جو پاکستان اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے اسے آپ کتنے، یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ یہ بہتر ہے، بہت اچھی ہے؟ کیونکہ آپ کا ایک طویل تجربہ ہے. تو پاکستان اس وقت جو کر رہا ہے معاہدے، پاکستان ابھی یہ مذاکرات کی پیشکش، یہ بالکل اچھی ہے؟ آپ اسے کتنے نمبر دیتی ہیں، یعنی اگر خارجہ پالیسی کی نظر سے دیکھیں اسے؟ دیکھیے خارجہ پالیسی معمول کے مطابق ہے. موجودہ خارجہ پالیسی میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جو کہ معمول سے ہٹ کے ہو، اور پاکستان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے اور رہے گی کہ دنیا بھر کی ریاستوں سے مثبت اور صحت مند تعلقات رہیں، اور جو ہمارا پڑوس ہے اس میں ایران، افغانستان، ہندوستان، ان ریاستوں کے ساتھ ہمارے تعلقات معمول کے مطابق ہوں، اور ہندوستان کے ساتھ جو خلفشار رہے ہیں ان کو دور کیا جائے. تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے یہ ستون ہیں اور ان کے مطابق یہ پالیسی چلی آ رہی ہے اور آج بھی اسی طرح چل رہی ہے.
ٹھیک ہے جی، آپ کا بہت بہت شکریہ سیدہ عابدہ حسین، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جناب سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب، آپ دونوں کا شکریہ۔ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ایک مرتبہ پھر آگے بڑھے ہیں اور بہت ہی پازیٹو بیان دیا ہے، مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے وزیر اعظم نے بھارت کو ایک مرتبہ پھر۔ اور اب یہ اگر امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے، جس کے امکانات ہیں، تو پھر پاکستان کے لیے بہت سی اچھی خبریں بھی ہو سکتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ سیلاب نے پنجاب کو بہت بری طرح سے متاثر کیا ہے، لیکن اب جب یہ پانی اتر رہا ہے، اتر چکا ہے، تو تب ہم اس کی جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی بحالی کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ڈی جی پی ڈی ایم اے ہوں گے ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد، عرفان علی کاٹھیا صاحب، ان سے پوچھیں گے کہ متاثرین کی بحالی کس طرح سے ہوگی اسٹیپ وائز۔ ویلکم بیک۔ ہمارے ساتھ ڈی جی پی ڈی ایم میں جناب عرفان علی کاٹھیا صاحب موجود ہیں۔ کاٹھیا صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ آغاز یہیں سے کریں گے کہ یہ جو سیلاب ہے اب کیا صورتحال ہے، کیا تینوں دریاؤں پہ مکمل صورتحال کنٹرول میں ہے، اور پھر اس سے اگلا سوال یہی ہے کہ ان جو متاثرہ علاقے ہیں اب ان کی بحالی کا عمل کیسے ہوگا، کتنے فیز میں ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ اور بالکل اس وقت ہمارے جو تینوں دریا اس وقت بالکل نارملائز ہو چکے ہوئے ہیں، اور جو کہ 2025 میں ایک سپر فلڈ کی سچویشن انہوں نے دیکھی، اور تینوں دریاؤں کے پیش نظر اس سپر فلڈ سچویشن کے پیش نظر ایک پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب ہم نے اگست کے اینڈ میں اور سپٹمبر کے اوائل میں اس کو دیکھا۔ اس وقت الحمدللہ تمام دریاؤں سے پانی جو ہے وہ اپنی بالکل نارمل فلوز کی طرف آ چکا ہوا ہے، اور پچھلے 72 گھنٹے پہلے تقریباً پانی جو ہے وہ ہمارا نہ صرف پنجنت کے مقام سے 7,03,000 کیوسکس کا ریلا گزر کے سندھ میں داخل ہو چکا ہوا ہے، بلکہ اب ڈاؤن سٹریم گڈو بھی اپنی پیک اٹین کرنے کے بعد اب دوبارہ نارملائزیشن کی طرف ہے۔ تو پنجاب سے اب پوری طرح سے پانی کے جو بڑے ریلے تھے وہ پوری طرح سے نکل چکے ہیں۔ اس وقت گورنمنٹ کا ٹوٹل فوکس وہ، کیونکہ اوور آل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سائیکل کو دیکھیں تو سب سے پہلے ریسکیو تھا۔ آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے یہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب تھا، اسی طریقے سے پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن بھی ہوا، اور جس میں تقریباً 24 لاکھ لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچایا گیا۔ وہ نہ صرف ریسکیو 1112 نے اس میں اپنی تمام تر صلاحیتیں وہ بروئے کار لائی گئی، بلکہ پاکستان آرمی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تھی، پنجاب پولیس تھی، انہوں نے بھی لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچایا، اور نہ صرف لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچایا بلکہ ان کی جو لائف لائن، یہ جو جانور ہیں ان کے اور لائف سٹاک ہے، تقریباً ہم 19.5 لاکھ جانوروں کو ٹرانسپورٹ کیا ہم نے فرام دیز فلڈ افیکٹڈ ایریاز ٹو دی سیفر پلیسز۔ اور جب پھر ہم جانوروں کو سیفر پلیسز پہ ٹرانسپورٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو نہ صرف ہم نے ان کو ٹرانسپورٹ کیا بلکہ اس کے لیے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب نے چارے کا انتظام کیا، اور لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ نے ونڈا کا بھی انتظام کیا۔ تو اب اس وقت ریسکیو آپریشن پوری طرح سے پنجاب میں پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے، اور جو ریلیف آپریشن ہے وہ بھی پچھلے تقریباً 4 سے 5 دن سے اس کا مین فوکس جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب، ملتان اور آگے جو ملحقہ اضلاع ہیں، خاص طور پہ علی پور اور جو مظفر گڑھ کی تحصیل ہے علی پور، وہاں پہ ہمارا مین فوکس رہا، اور اب نیچے لیاقت پور، رحیم یار خان میں بھی ریلیف ایکٹیویٹیز اپنی آخری مراحل میں ہیں۔ تو اس کے بعد اگر جو نیکسٹ اور موسٹ جی اس کے بعد جو نیکسٹ اور موسٹ امپورٹنٹ فیز ہے، دیٹ از ریگارڈنگ کمپنسیشن اینڈ ریہیبلیٹیشن آف آل دیز افیکٹڈ پرسنس، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ اس پنجاب کی تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب سے ابھی تک تقریباً 4700 اور 95 موضع جات اور گاؤں وہ 28 اضلاع میں متاثر ہو چکے ہیں، اور ان موضع جات کی جو ٹوٹل آبادی بنتی ہے وہ تقریباً 47 لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل یہ آبادی ہے۔
تو ان کو اب ریسکیو اور ریلیف کی ایکٹیویٹیز کے بعد اب اگلی جو چیز ہے وہ جس طریقے سے یہ پنجاب کی تاریخ کا بڑا سیلاب تھا، اسی طریقے سے گورنمنٹ آف پنجاب اور چیف منسٹر پنجاب نے اس کی تباہ کاریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب کی تاریخ کے سب سے بڑے کمپنسیشن پیکج کا وہ ڈیوائز کر لیا گیا ہے، اور 24 تاریخ سے پورے پنجاب میں ہمارا یہ جو سروے ہے یہ پورا مربوط اسٹرکچرڈ وے میں، ٹرانسپیرنٹ وے میں اور ڈیجیٹلی یہ پاورڈ سروے ہوگا، جس میں مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں، جس میں پاکستان فوج ہے، اربن یونٹ ہے، پی ڈی ایم ہے، ان کے ممبران نہ صرف شامل ہوں گے بلکہ یہ ہاؤس ہولڈ ٹو ہاؤس ہولڈ جا کے سروے کریں گے، ایک ایک گھر پہ خود یہ ٹیمز جائیں گی اور وہاں سے یہ ڈیجیٹل مینز کے ساتھ، تصویروں کے ساتھ یہ ڈیٹا اکٹھا کریں گے، اور یہ سروے پورے 30 دنوں کے اندر اندر نہ صرف کمپلیٹ ہوگا بلکہ اس کے شروع ہونے کے 15 دن بعد پہلے ضلع میں یہ ڈسبرسمنٹ آف دا کمپنسیشن اماؤنٹ، جو کہ ایک سائزبل اماؤنٹ ہے اس دفعہ 4 کیٹیگریز میں، جس میں لائف لاس ہے، جس میں کراپ لاس ہے، جس میں ہاؤس ڈیمیج ہے اور جس میں آپ کا لائف سٹاک ڈیمیج ہے، ان تمام کیٹیگریز کو گورنمنٹ آف پنجاب، چیف منسٹر پنجاب کمپنسیٹ کرنے کا پوری طرح سے نہ صرف ارادہ رکھتی ہیں بلکہ اس کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ تو کاٹیا صاحب، مجھے خود بھی جانے کا موقع ملا، میں علی پور گیا، آگے سیت پور گیا، وہاں پہ ایک جو کامن شکایت تھی نا وہ یہ بھی تھی، یعنی ایک تو چلے لوگوں کی ایک ہر طرف تھی، ایک دکھ تھا، غم تھا، لیکن مجھے ایک وزیر صاحب نے کہا، میں اس وقت باوجود نہیں کہہ رہا ان کا نام، انہوں نے میرے کان میں کہا کہ یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں 2-3 کو تو میں خود جانتا ہوں، یہ تیسری مرتبہ پھر آ گئے ہیں، چوتھی مرتبہ پھر آ گئے ہیں، یعنی جو بھی ان کو چیزیں مل رہی تھیں، ٹینٹ یا باقی چیزیں۔ تو مجھے تھوڑی سی جو ایک مسنگ چیز لگی نا وہ یہ لگی کہ شاید پورا ایک میکانزم موجود نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ جو حقدار ہے اس تک حق نہ پہنچ پائے، حکومت کام بھی کر رہی ہو، راشن، ٹینٹ، یہ چیزیں دے بھی رہی ہو، اور اس کے باوجود بعض لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پر آپ نے دیکھا بڑی بڑی حویلیوں والے تھے، سب ڈوب گیا وہاں پہ، وہ کیسے ہاتھ آگے بڑھائیں گے، اور پھر جو وہاں کے نہیں تھے وہاں پہ آ کے وصول کر رہے تھے، یہ مجھے تھوڑی خامیاں نظر آئی ہیں کہ کیا حقدار کے پاس حق پہنچا اس کا یا نہیں پہنچا۔ جی بالکل، یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری اوور آل، نہ صرف سسٹم کی بلکہ من حیث القوم بھی، کہ آپ دیکھیں کہ جب اتنی بڑی مصیبت ہمارے اوپر، پنجاب کی تاریخ کی مصیبت وہ آن پہنچی ہے، اس وقت بھی ہمیں جو پرائیویٹ بوٹ آپریٹرز تھے، ملاح تھے، ان کی طرف سے شکایات آئی کہ وہ لوگوں سے من مانے ریٹس وہ اکٹھے کر رہے ہیں، جس کے اوپر پھر چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشنز کے اوپر ہم نے ریگولیشن کی۔ اسی طریقے سے ہمیں جو لوگ اپنے گھر چھوڑ کے اپنی جانوں کو بچا کے باہر نکلے ہیں، ان کو پرائیویٹ لوگ جو ہیں یا پرائیویٹ موقع پرست جو ہیں وہ ان کے گھروں کو خدا نخواستہ لوٹنے کی نیت سے وہ وہاں موقع پہ موجود ہیں، جس پہ پھر آئی جی پنجاب اور پنجاب پولیس نے اپنی تمام تر جو ٹینٹیکلز تھے ان کو الرٹ کیا اور اس چیز کا تدارک کیا۔ اور اسی طریقے سے یہ جو اپرچونسٹ ہیں، آپ بھی جیسے بتا رہے ہیں علی پور میں تھے، سیت پور وہ علاقہ ہے جس کے 3 طرف سے روڈ جو ہے وہ کٹ ہو گیا، کمیونیکیشنز نہیں تھی، اور ہم بھی وہاں 8 سے 9 دن ہم نے وہاں پہ گزارے، اور 2 دن پہلے ہم واپس آئے، اور وہاں پہ بالکل آپ کی یہ بات بجا ہے کہ وہاں پہ جب ہم CNICs رینڈملی چیک کرتے تھے تو سارے لوگ مظفر گڑھ کے نہیں تھے، کافی سارے ایسے لوگ جو مختلف اضلاع کے تھے وہ اس موقع کی آڑ میں انہوں نے آ کے وہاں پہ ڈیرے ڈالے، اور ابھی تک مظفر گڑھ اور علی پور میں خاص طور پہ یہ لوگ موجود ہیں۔ انتظامیہ کی، ڈسٹرکٹ پولیس کی اور پی ڈی ایم میں پنجاب کی پوری کوشش تھی کہ حقدار کو ہی اس کا حق ملے، اور پھر ہم نے جب یہ سارا سینیریو دیکھا تو پھر ہم نے وہاں کی سپلائز اتنی زیادہ کر دی چیف منسٹر پنجاب کی ہدایت کے اوپر کہ ایک تو چیف منسٹر پنجاب نے کلیئرلی کہا کہ آپ there will be no use of force، کوئی مطلب خدا نخواستہ چھینا جھپٹی کرتے ہیں، کوئی دوسرے اضلاع کے لوگ آ جاتے ہیں تو کوئی آپ نے ان پہ سختی نہیں کرنی، خوراک ہے ہم خوراک کی مقدار بڑھا دیتے ہیں۔ اور ہم نے یہی کیا کہ آپ دیکھیں پنجاب میں علی پور اور مظفر گڑھ وہ واحد تحصیل اور ضلع ہے کہ جس میں میسو راشننگ ہوئی،
اور ضرورت سے زیادہ ابھی تک وہاں پہ جو ویئر ہاؤسز ہیں وہ راشن سے ہر چیز سے بھرے پڑے ہیں، اور آج بھی مختلف یونین کونسلز میں ڈپٹی کمشنر اور ان کی پوری ٹیم اور پی ڈی ایم میں پنجاب وہاں پہ راشننگ کو، ٹینٹیج کو وہ انشور کر رہا ہے. تو یہ بالکل آپ نے ایک صحیح نشاندہی کی، لیکن شاید یہ اب موقع اس طرح کا ہے کہ جس میں کوئی بہت زیادہ یوز آف فورس کر کے چیزوں کو مزید ڈسپلن کرنے سے ایڈمنسٹریشن کافی چلے اگر آپ یہ ساری بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے انشور کیا کہ اب آگے ایسا نہیں ہوگا، یعنی جب آپ پیکیج کا اعلان کر رہے ہوں گے تو تب نہیں ہو سکتا کہ کوئی موقع پرست وہاں پر آ کے کسی حقدار کا حق لے جائے. جی بالکل، اس میں وہ اسی لیے چیف منسٹر پنجاب کی بھی ڈائریکشنز تھی، اور پی ڈی ایم میں پنجاب نے یہ جو پورا ایک پنجاب کا ریلیف پیکیج چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشنز پہ ڈیوائز کیا. اس کی مین جو مطمع نظر ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ڈیجیٹلی پاورڈ یہ سروے ہوگا جس میں سی این آئی، اور اس میں ملٹیپل چیکس ہوں گے. یہ صرف سروے جو فیلڈ ٹیمز کریں گی جس میں پاکستان آرمی، اربن یونٹ اور باقی تمام متعلقہ ادارے وہ موقع پہ پکٹوریل ایویڈنسز لیں گے، اور وہ ایویڈنسز جو ہیں پھر بعد میں کاؤنٹر چیک ہوں گے نادرا سے، پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ سے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈیٹا سے، اور پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے ڈیٹا سے. تو ان تمام چیک سے گزرنے کے بعد پھر یہ ڈیٹا جب پیوریفائڈ ڈیٹا آئے گا تو ان لوگوں کو ڈائریکٹ ان کی جو بینک اکاؤنٹس ہیں بینک آف پنجاب کے تھرو ان کی ڈائریکٹ ڈسبرسمنٹ ہوگی، جس میں کوئی کسی قسم کا درمیان. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اللہ کرے ایسا ہی ہو. عرفان علی کاٹھیا صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور سلام متاثر کی بحالی کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اس کو شفاف بنانے کی پوری کوشش کر رہی ہے حکومت. ایک شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں، اور اگر آپ اپنے پیسوں کی، دولت کی، زیورات کی بہت زیادہ نمائش کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو پھر یہ خبر آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ ایف بی آر نے ایک پورا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، آپ کے سوشل میڈیا پہ نظر رکھی ہے. جو لوگ فیس بک پہ اور ایکس پہ اور انسٹاگرام پہ نمائش تو بہت کرتے ہیں، گاڑیاں بھی بڑی بڑی دکھاتے ہیں، جب چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ جناب یہ ٹیکس تو دیتے ہیں کچھ بھی نہیں، چند ہزار روپے، یا بعض کیسز میں تو کچھ بھی نہیں. تو ان سب لوگوں کے اوپر جو ہے، ان کے گرد جو ہے یہ شکنجہ کسنے لگے ہیں. ایف بی آر کیا کرنے والا ہے؟ دکانوں، فیکٹریوں پہ، شادی بیاہ پہ نظر ہوگی، لیکن یہ سب ہوگا کیسے؟ ایک بریک کے بعد ہم بات کریں گے. ذیشان مرچنٹ جو ٹیکس ایکسپرٹ ہیں، غلام مرتضیٰ ہمیں جوائن کریں گے جو ہمارے اسلام آباد بیورو چیف ہیں ایک نیوز کے. ان سے بات کریں گے کہ آخر ایف بی آر کرنے کا جا رہی ہے. ویلکم بیک. یہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے کہ سوشل میڈیا پر دولت کی نمائش، اور ایف بی آر جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے، کوئی ڈیٹا اکٹھا کر لیا ہے. آغاز غلام مرتضیٰ صاحب آپ سے ہی کرتے ہیں، آپ بیورو چیف ہیں، ذرا بتائیں یہ خبر کیا ہے، پھر مرچنٹ صاحب سے اس کے اوپر تجزیہ لیتے ہیں. جی فاروق صاحب، خبر کے حوالے سے ذرائع کی یہ خبر ہے، اور ایف بی آر نے کچھ ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایسے تمام لوگوں کا جو نمود و نمائش میں جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں. ان میں ابھی جو گزشتہ چند دن پہلے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی کچھ لوگوں کے حوالے سے ذکر کیا تھا. کچھ شادیوں کے اوپر ہونے والی جو رقومات اکٹھی ہوئی تھی اس کے اوپر بات کی تھی. اس طرح کی جو ہائی فائی جو میرجز ہیں اور اس طرح کے دیگر ایونٹس ہیں ان کے اوپر جو ہے جو سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹس ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی خاص معیار تو نہیں ہے کہ کیسے ان کو جو ہے وہ دائرہ اختیار میں لایا جائے گا، لیکن جن کے حوالے سے انٹیلیجنس رپورٹس ہوں گی، جن شہروں سے اس طرح کی شادیوں کی اطلاعات ہوں گی، ان کے گوشوارے جو ہیں وہ میچ کیے جائیں گے. ان کی آمدن سے ان کے اخراجات جو ہیں وہ دیکھے جائیں گے، کتنے ہیں، ذرائع آمدن کیا ہے. تو یہ ایک بات چیت جو ہے وہ خبر سے تو یہ لگ رہا ہے کہ ایف بی آر کو اپنے اہلکار بٹھانے پڑیں گے ہر شادی کے باہر. غلام مرتضیٰ صاحب جی، یہ خبر سے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے ایف بی آر اب کیا ہم کس طرح سے یعنی جائزہ لیں گے. میں ذیشان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ آپ نے خبر سن لی، ہم کیا یہ ٹھیک ہے؟ لوگ ایک ان کا کہنا تو یہ ہے، یعنی جو ایف بی آر کے ذرائع کہتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی لوگ بہت زیادہ نمود و نمائش کرتے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دیتے. تو ذیشان مرچنٹ صاحب، یہ کیا یہ فیصلہ درست ہے یا اس سے مزید خوف و راز پھیلتا ہے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस इम्पोर्टेंट खबर के ऊपर लिया है। देखिए, ये FBI का जो ये फैसला है कि सोशल मीडिया को जो है उसके तहत आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन लोग जो हैं जिनके पास ज़्यादा वेल्थ है और वो क्या टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि FBI का कोई इंटेंट नज़र आ रहा है कि उसे टैक्स बेस को बढ़ाना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मीनिंगफुल रिफॉर्म है या ये सिर्फ एक सिंबॉलिक क्रैकडाउन होगा, इसके ऊपर देखने की बहुत ज़रूरत है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या सोशल मीडिया जो है वो सही पिक्चर दिखाता है या नहीं दिखाता। सोशल मीडिया पे नज़र कुछ आ रहा होता है और होता कुछ और है, क्योंकि बात बड़ी सादा सी है कि सोशल मीडिया एक इंडिकेटर तो हो सकता है, लेकिन जो टैक्स लॉ है वो तो प्रूफ पे चलता है, वो तो डॉक्यूमेंट्स पे चलता है, वो तो डेक्लेरेशंस पे चलता है। तो ये बड़ा मुश्किल है कि इसको सिर्फ सोशल मीडिया एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन ये कंक्लूसिव नहीं हो सकता। लेकिन फिर उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि बहुत बड़े वेल्थ वाले या बहुत दौलतमंद हजरात होंगे जो सोशल मीडिया पे आते ही नहीं है। यही तो बात है निशान साहब, यानी अभी कुछ क्रिएटर्स थे जिन्होंने कहा ये फलां घर हमारा है, बड़ा घर, और वो घर जो है बाद में पता चला ये तो रेंट का था, उन्होंने सिर्फ वीलॉग बनाया था। तो FBI पता चले कि इनके पीछे पीछे घूमते रहे, इन क्रिएटर्स, इन नमूदो नुमाइश वालों के पीछे, और बाद में नतीजा ये निकले ये गाड़ी रेंट की थी, ये सोने का जेवर जैली था। तो ये तो भैया एक अजीब सूरत हाल बन जाएगी। देखिए, मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि जब भी इन्फोर्समेंट होना उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, सिलेक्टिव इन्फोर्समेंट नहीं हो सकती, क्योंकि सिलेक्टिव इन्फोर्समेंट का मतलब है हैरासमेंट। आप एक चंद पूल को उठाना चाह रहे हैं और उसके ऊपर कोई क्रैकडाउन करना चाह रहे हैं। इसकी कोई पॉलिसी बननी चाहिए, इसका कोई मैकेनिज्म नजर आना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि जी सोशल मीडिया से मैं 500 बंदे अपने टीम में बिठा के और मैं उनको बोलूं भाई पूरे पाकिस्तान का सोशल मीडिया देखना शुरू कर दो और जो अच्छा लग रहा है तुम्हें उसे पिक कर लेते हैं। ऐसे नहीं हो सकता, आपके पास कोई ना कोई उसका प्रूफ होना चाहिए, वरना तो ये इसका एक शोर शराबा मच जाएगा। और ये चीज़ अगर जो कि एक पॉसिबली हो भी सकती है, वो शुरू होने से पहले ही दब जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर इतना बैकलैश आ जाएगा, इसके ऊपर इतना शोर शराबा हो जाएगा कि एक अगर अच्छी नीयत से इसके पीछे जाया जा रहा है या इसके पीछे अगर कोई बहुत ज़्यादा प्लानिंग की जा रही है तो वो प्लानिंग स्टार्ट होने से पहले ही बंद हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि एक स्टार्टिंग टूल हो सकता है, अच्छा है। हमें दूसरे दुनिया के ममालिक से सबक लेना चाहिए कि उन्होंने AI को किस तरह से यूज़ किया है या सोशल मीडिया को कैसे यूज़ किया है, और उसकी बेस बना के उसके ऊपर वर्किंग करके उसके बाद कोई ना कोई लाएअमल वज़ा करके और फिर एक कलेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, पिक एंड चूज नहीं होनी चाहिए, वरना इसका केओस होगा और इसका रिजल्ट नहीं आएगा। जनाब गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये आपने जो खबर ज़राए से आई है तो इसका मतलब तो ये समझें कि जो सोशल मीडिया पे बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं और ख़ास तौर पे वो जो हमें बहुत ही महंगी गाड़ियाँ, असला, सोना, जेवरात और चीज़ें दिखाती हैं, तो फिर तो अब आपने जब ये ख़बर निकली है तो उसके बाद या तो वो अपना किबला दुरुस्त कर लेंगे और बाद में पता कैसे चलेगा ये सोना ठीक भी था या नहीं था। लाहौर में एक क्रिएटर को पकड़ा पुलिस ने, पता चला जी ये 10-15 किलो सोना पहनते हैं, जब वो पकड़ा था तो पता चला था नकली सोना पहनते थे। और सब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, शायद FBI के पास कोई काम करने का नहीं रहा। आप देखें कि आपका इनकम टैक्स यूटिलिटी बिल्स के जरिए से, सेल्स टैक्स यूटिलिटी बिल्स के जरिए से, आपके दीगर टैक्सेस जो है वो कलेक्शन हो रही है, टेलीफोन के बिलों के जरिए से, गैस के बिलों के जरिए से, GST से मेजर कलेक्शन आपका हो रहा है। FBR को अगर आप उनसे ये सवाल पूछे कि आपका अपना जो पार्ट है वो क्या है, और उसमें जो लोग सेल्फ असेसमेंट में चले गए हैं वो कुछ दे रहे हैं, बाकी आपकी अपनी एफर्ट्स क्या है। जब आपके पास काम कोई नहीं होगा, मेरा तो ये मानना है कि अगर अदारों के पास काम नहीं है करने को तो फिर वो इसी तरह की जो है बातें करेंगे। हाँ, एक कॉन्सेप्ट जरूर है वेस्टर्न जो वर्ल्ड है उसमें विसल ब्लोअर का, यहाँ तो विसल ब्लोअर को जो है वो निशाना बना दिया जाता है
اگر میں کسی بھی حوالے سے کوئی سٹوری کسی بندے کی کروں ایز این جرنلسٹ تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہاں ایک بھی شخص جو ہے وہ پولیٹیکل کلاس سے ہو، پولیٹیکل ایلیٹ سے ہو، وہ کسی اور اسٹیبلشمنٹ سے ہو، یا وہ کوئی بڑا بزنس مین ہو، تو وہ نشان عبرت بنا دیتے ہیں وسل بلوور کو. اور کبھی ہم نے نہیں دیکھا آج تک کہ وسل بلوور کو کوئی وہ اہمیت دی جاتی ہو جو پوری دنیا میں وسل بلوور کو دی جاتی ہے. تو یہ جو کہا گیا ہے یہ کوئی ایسے لگتا کہ کام شام کوئی نہیں تھا اور کٹھے بیٹھ کے کوئی پی آر کے لوگوں نے میٹنگ کی اور پھر اس کے بعد سے یہ خبر جو چلے ہے وہ اس پہ سوشل میڈیا پہ تو ایک تھوڑا تہلکہ مچ گیا. سوشل میڈیا پہ تو لوگ اب کہہ رہے ہیں, ذیشان مرچنٹ صاحب آخری سوال ہے کہ سوشل میڈیا پہ تو ایک دوسرے کو لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں بھائی اب تم بھی آ جاؤ گے, دوست بھی ایک دوسرے کو مینشن کر رہے ہیں تمہارے پاس بھی پیسہ ہے, یہ ہے وہ ہے. میں تو اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ انداز سے دیکھتا ہوں کہ آپ ایک ایسا ملک جہاں پر ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے, ہمیں جو لوگ امیر ہیں جو پیسے کما رہے ہیں جو کمپنیاں بنا رہے ہیں بزنس کے ذریعے اور حلال طریقے سے, ان کو مزید پروموٹ کرنا چاہیے, ان کو عزت دینی چاہیے. اور اس طرح کے پھر ہم جب چھوٹے موٹے سٹیپ ہی ہیں یہ بڑے خوفناک ہو جاتے ہیں اور خوف و ہراس پیدا کرتے ہیں لوگوں میں. دیکھیں بالکل صحیح فرمایا آپ نے. دیکھیں 2-3 چیزوں پہ کام کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے اس وقت. اس وقت پاکستان میں جو ٹیکس ریٹ ہے وہ 45% ہے, جو دنیا میں سب سے ہائیسٹ ترین ٹیکس ریٹس میں سے ایک ہے. اتنے ہائی ٹیکس ریٹ پہ تو پاکستان میں کوئی ٹیکس نہیں دے گا. اگر آپ جب تک اس ٹیکس ریٹ کو ریشنلائز نہیں کریں گے, ٹیکس ریٹ کو کم نہیں کریں گے, تب تک تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج رہے گا. دوسرا یہ بالکل بات صحیح ہے کہ آپ کو ان لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے جو اس ملک میں کام کر رہے ہیں, لیکن ان لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جو اس ملک میں کام کر رہے ہیں کہ جو جائز ٹیکس ہے وہ دینا چاہیے, کیونکہ گورنمنٹس ٹیکس کے بغیر چل نہیں سکتی. ہمیں جو ہماری کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے وہ ہمیں پوری کرنا چاہیے. لیکن یس, گورنمنٹ کو بھی جو ہم ٹیکس دے رہے ہیں اس کا ہمیں ٹیکس کا کوئی نہ کوئی انسیڈنس واپس ملنا چاہیے. یہاں تو پوزیشن یہ ہے کہ جو ٹیکس میں ہے سسٹم میں اسی کے اوپر مزید ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں, اسی کا آڈٹ کیا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس وقت سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ وے فارورڈ کیا ہے. وے فارورڈ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکس ریٹس کو ریشنلائز کریں, کم کریں, کارپوریٹ ٹیکس ریٹ کو کم کریں, کیونکہ انویسٹمنٹ اسی سے آئے گی. انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی. یہ سوشل میڈیا ٹول سٹارٹنگ پوائنٹ بہت اچھا ہے, لیکن تصویروں سے آپ کسی کی ویلتھ کا اندازہ نہیں لگا سکتے. بہت شکریہ ذیشان مرچنٹ صاحب, غلام مرتضیٰ صاحب, آپ دونوں نے بہت ہی اچھی چیز کے اوپر, یہ خبر بڑی اہم ہے اور اس خبر میں پھر یہ ہے کہ بھائی ٹیکس سب کا یہ فرض ہے کہ ٹیکس ادا کریں, ٹیکس سے ہی ملک چلتا ہے, لیکن ٹیکس لینے والے بھی سوچیں کہ ہم کتنا ٹیکس لیں گے اور کیسے کیسے لیں گے. لوگوں میں اتنا خوف پھیلائیں گے تو پھر لوگ یہاں سے دولت ادھر ادھر بھیجنا شروع کر دیں گے. یہی مسئلہ ہے, ٹیکس ضرور لیں لیکن اس کا ایک طریقہ بنائیں اور ٹیکس دینے والوں کو عزت بھی دیں تاکہ وہ ٹیکس دینے میں فخر محسوس کریں. شو کا وقت ختم ہو رہا ہے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.